सलाम दोस्तों, मैं मीसम, आप देख रहे हैं जुरत पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद है आज सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आज न्यूज़ से भी इनका ताल्लुक़ है और हमारे बड़े भाई भी हैं यासिर भाई, जो कि अल-फजर न्यूज़ एक फ़ेसबुक का पेज है वो भी चलाते हैं, बड़ी उसकी रीच भी है। आपसे गुजारिश है उसको भी फॉलो कीजिएगा। ये गुफ्तगू बुनियादी तौर पे यासिर भाई और हम जो म्यूचुअल प्रोग्राम कर रहे हैं उसका मकसद बुनियादी तौर पे NA-18 जो इलेक्शन इस वक्त ज़मीनी इंतखाबात बाई इलेक्शन हरीपुर में होने जा रहे हैं, उसके हवाले से एक डिबेट, एक डिस्कशन, एक गुफ्तगू करेंगे। अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम जो इस वक्त देख रहे हैं बदलते हुए हालात, उसके मुतल्लिक तज्ज़ियाती प्रोग्राम है ये। गुफ्तगू करेंगे और हरीपुर के लोगों को बताएंगे कि अंदरूनी खाना मामलात क्या चल रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन क्या कर रहे हैं, इलेक्शन के जितने भी वो पहलू जो अवाम की नज़रों से फिल वक्त तक ओझल हैं वो हम आपकी नज़रों के सामने लाना चाहते हैं और आपके इल्म में ज़रूर लाना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, खैरियत से हैं? शुक्रिया। तो पहले आपने अपना इंतहाई कीमती वक्त हमें दिया जी। यासिर भाई, इलेक्शंस के हालात कोई बदल रहे हैं आए रोज़। अभी देखें जिस तरह वज़ीर आला साहब कल आए यहाँ पे हवेलियाँ के मकाम पे, उन्होंने जलसा किया, उसमें उन्होंने एक जुमला कहा। जुमला ये था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मुखातिब किया और हरीपुर की पुलिस को, और उन्होंने कहा कि खबरदार कि अगर कोई भी गड़बड़ की तो उसमें फिर तुम सुबह का सूरज नहीं देख सकोगे। तो क्या वज़ीर आला का ये बात करना या धांधली से रोकना इदारों को, ये इतना बड़ा गुनाह हो गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिस दे के तलब कर लिया जी? मीसम भाई, इसमें इस तरह है कि वज़ीर आला का जो कल का प्रोग्राम था वो वाकई इस जुमले ने पूरे पाकिस्तान में एक भूचाल आ गया है कि पहले ही हल्का NA-18 का इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में सबकी नज़रें इस पर थी। अभी क्योंकि यहाँ से अपोजिशन लीडर जो थे कौमी असम्बली के उमर अयूब खान, उनकी सीट थी, वो नायल हुए, इस वजह से भी इसकी एक अहमियत थी। लेकिन कल जो वज़ीर आला साहब का जो प्रोग्राम था हवेलियाँ के मुकाम पर, वो बेसिकली उनका वो जुमला इतना ज़्यादा भूचाल उसने क्रिएट किया है सिस्टम में, जो इलेक्शन कमीशन भी हरकत में आ गया और पूरे पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया की नज़रें आप हल्का NA-18 के इस इलेक्शन पर है। हालांकि बाई इलेक्शन तो पंजाब में भी कुछ सीटों पर हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, मगर वहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं है कि अच्छा, इस जुमले के बाद बाकायदा फौज भी तलब कर ली गई है, पहले नहीं थी, तलब कर गई है। और उसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो लेटर लिखा गया है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, उसमें जो वर्डिंग यूज़ की गई है कि वज़ीर आला साहब ने ये जो स्टेटमेंट दी है, उसमें इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल जो एहलकार हैं उनको जान की धमकी दी गई है और जो पब्लिक है उनकी इंसानी जानों को भी खतरा है। ये इतना ज़्यादा, हालांकि वो जुमला किसी और पैराए में था, उसमें वज़ीर आला साहब ने पहले क्लियर किया था कि जब से इलेक्शन अनाउंस हुए हल्का NA-18 में, तो मेरे ऑफिस से या CM सेक्रेटेरिएट से किसी भी ज़िली इंतज़ामी अफसर को कोई कॉल नहीं की है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को आप सपोर्ट करें। उन्होंने कहा कि आप मेरिट पे काम करें। और उसी जुमले में उन्होंने कहा है कि जो एक पीछे रिवायत चली आ रही पिछले 4 सालों से, जिस तरह से पंजाब में इलेक्शन हो रहे हैं या 2024 का आप इलेक्शन देख रहे हैं, उसमें जो ज़िली इंतज़ामी मशीनरी थी वो PTI के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई है। तो उन्होंने ये कहा कि आप लोगों ने मेरिट पे काम करना है, रिज़ल्ट बदलने की कोशिश मत करें, क्योंकि आप सूबे के एडमिनिस्ट्रेशन है, सूबे के अंडर आते हैं, आप गलत काम ना करें। जो भी रिजल्ट आए, चाहे वो किसी के हाथ में मनवान पेश कर लें, उसमें जो इलेक्शन में उसको चेंज करने की जो तरीक़ेकार हैं जो अभी 2024 में भी हमने देखे हैं, उनसे आप अवॉइड करें। अच्छा, यहाँ पे उमर अयूब खान साहब के कज़न यूसुफ अयूब खान साहब, जो कि CNW के वज़ीर भी रहे हैं, उन्होंने एक जुमला एक जलसे के अंदर कहा था कि इख्तियारात सूबाई गवर्नमेंट के पास हैं। उसको बावजूद इसके कि लोगों ने बड़ा गलत रंग भी देने की कोशिश की कि इससे मुराद है कि ताकत हमारे पास है, अलग ये सियासी स्टंट इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन बारकैफ उन्होंने जो जुमला कहा, मेरे ख्याल में वही जुमला वज़ीर आज़म के उस जुमले की अक्कासी करता है कि यानी कि आपने कोई ऐसा गलत काम नहीं करना कि जिसकी वजह से फिर आपको मसला हो। तो इसमें तो मेरे ख्याल में कोई मसला होना नहीं चाहिए किसी को। जो उनका ये जुमला था कि ताकत या इख्तियार हमारे पास है, उससे मुराद ये है कि अगर तुम 2 नंबर काम करोगे, अवाम के फैसले के खिलाफ फैसला निकालोगे, तो उसमें तो ताकत फिर इस्तेमाल होगी। तुम अगर गलत काम करोगे, तो इस जुमले को आप कैसे देखते हैं? ये वो उसी अक्कासी नहीं करता वज़ीर आला के जुमले की? देखिए, इसमें इस तरह से है कि जो 2024 के इलेक्शन में जो मशीनरी इस्तेमाल हुई है ज़िली इंतज़ामिया की PTI के ख़िलाफ़, उसके बाद वज़ीर आला थे PTI के अली मीन गंडापुर साहब, उसमें PTI के जो कारकुन हैं या जो वर्कर हैं या अहदेदार हैं, उनकी रिजर्वेशन थी कि
آپ لوگوں نے ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے آپ کی حکومت ہونے کے باوجود. تو اس وجہ سے یہ وزیر اعلیٰ بھی چینج ہوا ہے. اور اب یہ بات تو درست ہے کہ پاور اختیارات تو صوبائی گورنمنٹ کے پاس ہیں, 27 محکمے ہیں ان کے پاس, تو 23 کو تو الیکشن ختم ہو جائے گا, تو ظاہر ہے جو غلط کام کرے گا اس کو وہ پوچھیں گے بھی. تو اس زمرے میں جو وزیر اعلیٰ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے, جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ دوسری طرف سے کوئی تنقید بھی ہو رہی ہے ان کے پہ کہ وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہیں اور انہوں نے ہری پور کے لیے کوئی میگا پروجیکٹس کا اعلان نہیں کیا, تو وزیر اعلیٰ صاحب اس سٹیج پہ الیکشن جب چل رہے ہیں اس میں وہ پیکج کا اعلان نہیں کر سکتے, وہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہوتی ہے. تو وہ بچہ تو ہے نہیں ہے, ان کو پتہ ہے, وہ سیاسی ان کی تربیت ہے, یونیورسٹی کالج ISF سے آئے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ابھی الیکشن کمیشن جو کر رہا ہے, جو اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے یہاں پر جو ابھی الیکشن ہو رہے ہیں, اس میں جب نشانات الاٹ کیے گئے ہیں تو PTI امیدوار شہرناز عمر یو کو پہلے دیا گیا تھا پیالہ انتخابی نشان, پھر اس کو لاسٹ ٹائم پہ چینج کیا گیا ہے, چینج کر کے انہوں نے کیتلی ان کو دیا ہے, اور ایک اور امیدوار کھڑے ہیں جو ان کا دعویٰ ہے کہ وہ دوسرے کیمپ کے وہ ملازم ہیں, ان کو چینے کا نشان دیا گیا ہے تاکہ عوام جو ہے نا یہ بھی کنفیوز کرنے کے لیے کیا گیا. اس کے بعد انہوں نے ایک اور کام کیا ہے کہ جو الیکشن رزلٹ کمپائل کرتا ہے الیکشن کمیشن RO آفس جو بنایا جاتا ہے, وہ ہوتا تھا گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج ہری پور پرنیا کے مقام, اس کو انہوں نے چینج کر کے ڈسٹرکٹ کونسل کیا ہے جو کھلاباٹ کے نزدیک ہے, جو نون لیگ کے امیدوار کے گھر کے قریب ہے. اس پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو تحفظات ہیں کہ آپ اس کو کہیں سینٹر میں کر لیتے, وہاں کرنے کی کیا وجہ ہے. یہ جو معاملات ہیں الیکشن کمیشن وہ تو چل رہے ہیں. شام کے وقت کہیں آنسو گیس کا بھی پولیس نے شاید موک ایکسرسائز کر کے استعمال کیا, وہ 1 کلومیٹر کے آتے میں لوگوں کو بڑا پریشانی ہوئی ہے, دقت یہ کل شام کو جلتی رہی ہیں اور لوگوں کے گلے خراب ہوئے ہیں, اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آنسو شیلز استعمال کیے گئے ہیں. تو یہ موک ایکسرسائزز کرنا یہ کس طرف حالات جا رہے ہیں؟ کیا یہ اسی طرف جا رہے ہیں نا, جو سسٹم ہے, جو PTI پہ جو پریشر پڑا ہوا ہے, جو دباؤ ہے کہ ان کو آگے نہیں آنے دینا ہے, اس کی یہ وہی تو چیزیں ہیں نا. اس وقت تو نون لیگ کا آپ دیکھ رہے ہیں نا گراؤنڈ پہ, یہاں پر صوبے کی گورنمنٹ بھی ہے, حالات واقعات کیونکہ لوگوں کی ہمدردیاں تو ہیں نا. اچھا یاسر بھائی یہ بتائیے گا کہ کیپٹن صفدر صاحب مختلف جلسوں میں 55 کا فگر دے رہے ہیں, وہ 55 کی فگر کی بنیادی طور پہ کیا حقیقت؟ وہ وہیں سے آ رہا ہے جہاں سے 2024 میں آیا کرتے تھے فگرز. ٹھیک, یہ وہیں سے آ رہا ہے. پیر تو ہے نہیں ہے نا, وہ کہتے ہیں میں پیر ہوں, مجھے تو بڑے پیر ہیں, علام ہو جاتا ہے پتہ. نون لیگ کے سارے پیر جہاں ہیں وہ سب کو پتہ ہے نا. ہاں, اس وقت حالات برکیف خراب ہیں. ابھی 2 اجلاس ہوئے, اسلام آباد میں ہوا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے. ناظرین کرام, اسلام آباد میں بھی اجلاس ہوا چیف الیکشن کمشنر کا, اور KP کے جو الیکشن آفیسر ہیں, جو الیکشن کمشنر, وہ KP بھی موجود تھے اس وقت IG صاحب کے پاس, اور DPO ہری پور بھی گئے ہوئے ہیں, پشاور ہی ہیں وہ بھی. اس میں جو ہے فوج کو طلب کیا گیا, اور ساتھ ہی ساتھ جو پہلے 100 کا فگر تھا جی اساس پولنگ سٹیشنز کا, اس کی تعداد یکدم بڑھا کے 400 کر دی گئی. 402. تو اس پہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارے تانے بانے کہاں پہ جا کے مل رہے ہیں؟ یہ سسٹم, یہی تو مسئلہ ہے نا. ابھی وہ جو پشاور میں اجلاس ہوا ہے اس میں DIG صاحب بھی تھے, کمشنر ہزارہ صاحب بھی تھے, IG صاحب بھی تھے, اس میں وزیر اعلیٰ صاحب کے جو بیان, چیف سیکرٹری صاحب بھی تھے, چیف سیکرٹری صاحب کی بھی نوٹس میں لایا گیا. یہ وزیر اعلیٰ صاحب کا جو بیان ہے اس کی کلیریفیکیشن بھی مانگی گئی ہے, تو وہ اس کا جواب وہ دیں گے. پھر دوسرا اجلاس جو ہوا ہے وہ اسلام آباد میں ہوا ہے الیکشن کمیشن کا, تو وہاں پر تو انہوں نے طلب بھی کر لیا ہے, ہدایات جاری کی ہیں کہ آپ وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی طلب کریں اس بیان پہ کل 21 تاریخ کو, اور جو امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کی شہرناز عمر ان کو بھی طلب کر لیا گیا, اس پہ اپنی وضاحت دیں. اور یہ پولنگ سٹیشن بھی انہوں نے جو ہے نا 400 کر دیے ہیں اساس, اور انتہائی اساس کی تعداد انہوں نے بڑھا کے 40 کے 42 کر دی ہے. تو انہوں نے آرمی کو بھی طلب کیا ہے ابھی. تو ظاہر ہے یہاں پر ایڈمنسٹریشن ہی کنٹرول کرے گی, آرمی کے جوان تو خیر سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے, جہاں کوئی امن امان کا مسئلہ ہوگا ان کا ایسا تو کوئی رول نہیں ہوتا ہے, وہ زیادہ رول جو ہے وہ پولیس انتظامیہ کا ہوتا ہے. تو وہ تو صوبے کی انڈر ہے, وہ پھر بات وہیں پہ آ جاتی ہے. لیکن یہاں پر سچویشن ڈفرینٹ ہے, کیونکہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, اور پولیس اور انتظامیہ ان کے انڈر ہے.
جبکہ پنجاب میں یا اسلام آباد میں جو الیکشن ہوتے ہیں وہاں کی انتظامیہ تو مسلم لیگ نون کی ہوتی ہے, گورنمنٹ ان کی ہے, تو وہاں پر تو یہ سچویشن ہوتی ہے کہ وہاں تو پولنگ ایجنٹس کو بھی باہر پھینک دیا جاتا ہے, لیکن یہاں ایسی سچویشن نہیں ہوگی کہ یہاں کوئی کسی کا پولنگ ایجنٹ کو باہر نہیں نکال سکتا ہے زبردستی. فارم 45 بنیں گے اور جو فارم 47 پہ نتیجہ بنانا یہاں پر بہت مشکل ہے, کیونکہ ایک طرف تو یہ بھی گاہک سیاستدان ہے, الیکشن لڑ کے یہ بوڑھے ہو گئے ہیں, یہ ساری ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں. پھر یہاں کا ووٹر بھی جو ہے وہ اپنے پولنگ اسٹیشن پہ فارم 45 لینے تک موجود رہتا ہے. سر یہ خاندان تو بڑا پرانا ہے, جو پی ٹی آئی اس وقت جو پی ٹی آئی کے ریپرزینٹیو ہیں جو الیکشن لڑ رہے ہیں, یہ تو پاکستان بننے سے پہلے این ڈبلیو ایف پی کی جو اسمبلی تھی برصغیر کے وقت, اس وقت سردار بہادر خان ممبر ہوتے تھے ان کے, جو ایوب خان کے جو بھائی تھے. تو برکیف ان کو تو تجربہ پرانا ایکسپیرینس رہتا ہے ان کا کہ کس طرح ان چیزوں کو ٹیکل کرنا ہے. لیکن ہم بطور صحافی تو یہی چاہیں گے کہ جو ہری پور کی عوام کا ایکچوئل فیصلہ ہے یاسر بھائی وہی ہونا چاہیے, وہ سامنے آنا چاہیے, وہی سامنے آنا چاہیے, چاہے وہ جس امیدوار کے حق میں, جس امیدوار کی بھی کسی قسم کی ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے, اور کسی قسم کا جمہوریت کے اوپر جو اس وقت تلواریں چلائی جا رہی ہیں اور اس کو زخمی کیا جا رہا ہے, اس زخمی جمہوریت کے گلے پہ مزید ایک اور وار NA-18 کے اندر اس طرح کی گڑبڑ کر کے میرے خیال میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور کرنا بھی نہیں چاہیے. عوام کا فیصلہ جو عوام کی عدالت میں ہوگا وہی ہوگا. تو کیا سمجھتے ہیں جی کہ انشاءاللہ پرامن طریقے سے, بہترین طریقے سے, اچھے طریقے سے الیکشن NA-18 کا ہو جائے گا, یا اس میں کوئی گڑبڑ دیکھ رہے ہیں کوئی گراؤنڈ لیول کے اوپر عوام کا, دو گروپوں کا آپس میں اللہ نہ کرے, یا کوئی اس طرح کا انتظامیہ کے ساتھ معاملہ, کیا سمجھتے ہیں پرامن طریقے سے ہو جائے گا, یا جو گراؤنڈ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں کہیں کوئی آ نہ جائے؟ جی نیشن بھائی, اس میں آپ اگر پاسٹ ہسٹری دیکھیں نا ہری پور کے الیکشن کی, ایسا یہاں پر الیکشن زیادہ تر ہے موسٹلی پرامن رہے ہیں, اور یہ الیکشن بھی اللہ کے فضل سے پرامن ہوگا. ایسا کچھ بھی نہیں, کیونکہ دیہات کے لوگ ہیں, شہر کے لوگ ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تعلقات بھی ہیں. کوئی اکا دکا پولنگ اسٹیشن آپ کہہ لیں, اگر کوئی وہاں پر چھوٹی موٹی ہوتی ہے وہ ویسے بھی نیچرلی ہوتی ہے, وہ الیکشن کا ماحول ہوتا ہے, گرما گرمی ہوتی ہے. لیکن اس طرح سے جس طرح سے اس کو پریٹینڈ کیا جا رہا ہے یا پیش کیا جا رہا ہے, وہ سچویشن یہاں پر نہیں ہے. الیکشن پرامن ہوں گے اللہ کے فضل سے, ہماری پولیس بھی بڑی کمپیٹنٹ ہے, اس کو اچھے طریقے سے یہ مینیج کریں گے. باقی یہ فارم 47 والی اور فارم 45 والی یہ لڑائی تو بہت سی اوپر ہے نا, یہ آپ کے اور میرے بس سے باہر کی ہے, وہ لوگ اس کو کنٹرول کریں گے. لیکن یہاں پر فارم 47 بنانا مشکل ہے. جو رزلٹ آئیں گے وہی رزلٹ عوام کو ملیں گے, ہم امید بھی کرتے ہیں, ہونا بھی ایسا ہی چاہیے. تو دوسری طرف سے بھی وہ بھی اپنی تیاریاں کر رہے ہیں کہ RO آفس انہوں نے چینج کیا ہے, جو رزلٹ کمپائل ہوتے ہیں اس کا, تو اس کے حوالے سے بھی وہ دیکھ رہے ہیں, ان کے بھی سینئر وکلاء وہاں موجود ہوں گے. تو خواہش تو ضلع ہری پور کی عوام کی اور ہماری سب کی یہی ہے کہ جو بھی عوام اپنا فیصلہ کرے, چاہے وہ PTI کی امیدوار شہرناز عمر جو بھی حق میں کرے یا مسلم لیگ نون کے امیدوار نواز خان کے حق میں کرے, وہی رزلٹ آنا چاہیے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, جو یہ بھونچال آیا ہوا ہے وزیر اعلیٰ صاحب کی اس سپیچ کے بعد پورے پاکستان میں, تو ایسا یہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا اس کو پیش کیا جا رہا ہے. اگر ایسا ہوتا تو وزیر اعلیٰ صاحب CM سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہیں, وہ اپنے انتظامیوں کو وہاں بلا کر بھی ہدایات دے سکتے ہیں. بہت سے طریقہ کار ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے. اوپنلی جلسے میں تو کوئی بھی نہیں ایسی بات کرتا نا, تو ان کا جو طریقہ کار ہے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں مداخلت نہیں کرتے ہیں, لہٰذا آپ بھی میرٹ سے ہٹ کر کوئی کام نہ کریں, جس کے حق میں جو چیز آئے وہ اس کو پبلک کے سامنے کر دیں. یہ کوئی ایسی بری بات تو نہیں ہے نا, کسی بھی وزیر اعلیٰ ہے, پبلک کا وزیر اعلیٰ ہے, وہ عوام کی جان کے دشمن کیوں ہوگا, یا وہ اپنے ایک ضلع میں کیوں چاہے گا. باوجود اس کے کہ میرا ان کے کچھ بیانات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, کیا جا سکتا ہے, میں اس کا جو ہے وہ اعلانیہ ان کی مخالفت بھی کرتا ہوں, لیکن اس بیان میں کوئی ایسی اتنی کوئی میرے خیال میں مسئلے کی بات نہیں, بھونچال آنے والی کوئی ایسی بات نہیں ہے کوشش کی جا رہی ہے. یہ تو پہلے دوسرا سیاسی جلسوں میں سیاسی بیانات ہی ہوتے ہیں, وہ بھی دیتے ہیں. وہ دوسری طرف سے بھی آپ دیکھ لیں کیسے کیسے بیانات جاری ہو رہے ہیں, وہ وہاں پہ بھی تو کر رہے ہیں. کل وزیر صحت صاحب کو پنجاب کے بلا کے ادھر وہ حسن عبدال سے تھوڑا آگے مقام پر جاری گیس کے مقام پر اسپتال کے اعلانات بھی ہو رہے ہیں, پوری مشینری لگی ہوئی ہے, تو وہ بھی تو یہی کر رہے ہیں نا.
بالکل بیسیکلی. بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی, خدا خیر فرمائے, علی پور کے الیکشن 23 نومبر کو بہترین طریقے سے ہو جائے. ناظرین کرام, یہ ایک الیکشن کے نزدیک ترین جو دن ہیں, ان میں ہم تجزیاتی پروگرام جرأت پاکستان کے پلیٹ فارم سے آپ کو دکھاتے رہیں گے, اور ابھی تک کے جو حالات ہیں وہ آپ سے میرے خیال میں آگاہ ہو چکے ہوں گے آپ ان حالات سے. اس پروگرام کے حوالے سے آپ ضرور کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ یہ تجزیاتی پروگرام آپ کو کیسا لگا, اور یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ ہم کیا اگلے آئندہ آنے والے دنوں میں اس پروگرام کو مزید وسعت دیں اور مزید اس کی ایپیسوڈ لائیں یا نہیں. ضرور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں, تب تک کے لیے اجازت دیں. اور یاسر بھائی ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین, ایک نئے پروگرام میں ملتے ہیں. خدا حافظ.